बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरी चौथी शादी थी। मेरा बूढ़ा बाप हमेशा की तरह बेजार सा एक तरफ बैठा हुआ था। मेरी पहली शादी मेरे बाप की भांजी से हुई थी। मेरा बाप सिर्फ मेरी पहली शादी से ही खुश था, इसलिए नहीं कि वो उनकी भांजी थी, बल्कि इसलिए कि मेरे वालिद को मेरा दूसरी तीसरी शादियाँ करना नागवार गुजरता था कि एक सेहतमंद, सलीकामंद और ख़ूबसूरत बीवी की मौजूदगी में मुझे दूसरी बीवी लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सच तो ये था कि मुझे भी अपनी बीवी से कोई मसला ना था। मैं उससे शादी करके बहुत खुश था। मेरी शादी को चंद माह गुजरे थे कि मुझे अपनी मरहुमा माँ के ख़ानदान में एक शादी पर जाना पड़ा। वो शादी पर मुझे एक लड़की पसंद आ गई। मैंने अपने वालिद के सामने उस लड़की से शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो मेरा बाप नाराज़ होने लगा कि तुम दूसरी लड़की से शादी क्यों करते हो, मेरी भांजी में क्या कमी है, वगैरह वगैरह। मैं वालिद की नाराज़गी के बावजूद अपने फ़ैसले पर डटा रहा। मेरे वालिद ये समझ बैठे थे कि मैं अपनी पहली गलती से नाखुश हूँ और उसे तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मेरी बीवी भी इस बात पर बहुत परेशान हो गई थी। जब मुझे उन दोनों की परेशानी की वजह समझ आई तो मैंने अपने वालिद और बीवी को समझाया कि मुझे अपनी मौजूदा बीवी से कोई मसला ना था, बल्कि मुझे वो दूसरी लड़की पसंद ही इतनी आ गई थी कि मैं उसे भी अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता था। मैंने घर वालों को बहुत मुश्किल से मनाया। मेरी बीवी मेरी ज़िद को समझकर लब सी गई। मेरे बाप को भी अपने एतराज़ का गला घोंटना पड़ा, क्योंकि घर में वाहिद मैं ही कमाने वाला था और मेरे पास इतनी गुंजाइश थी कि मैं एक साथ 2 बीवियां रख सकता। हमारे घर के अफराद मुश्किल 3 थे, जबकि मेरी तनख्वाह में 10-15 लोग आराम से गुजारा कर सकते थे। यूँ मैंने अपने बाप और बीवी को मनाया और उस लड़की के लिए रिश्ता भेज दिया। किस्मत से मेरी मरहुमा माँ का ख़ानदान मुझे बहुत पसंद करता था और इन सबको मेरी पहली बीवी पर एतराज़ था। इन लोगों ने बखुशी मेरा रिश्ता कबूल कर लिया। मैं जानता था मेरी दूसरी बीवी के घर वालों की यही नीयत थी कि दूसरी शादी के बाद मेरी पहली बीवी की तलाक करवा देते, मगर मैं अपने फ़ैसले पर कायम था। मैंने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी को साफ अल्फाज में समझा दिया कि वो मेरी पहली बीवी से बना कर रखे, वरना उसी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि मेरा दोनों को तलाक देने का इरादा नहीं था। मेरी अटल बात पर दूसरी बीवी ने भी समझदारी का मुजाहरा किया और अपना रिश्ता बचाने के लिए सर झुका दिया। मेरे दो टोक अंदाज ने मेरी बीवियों को मोहतात कर दिया था। मेरी दूसरी बीवी और पहली बीवी में इख्तलाफात पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि मैंने दोनों को बराबर हक दिया हुआ था और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की थी। मेरी बीवियां भी समझ चुकी थी कि मेरे सामने एतराज़ या एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गो कि मुझे अपनी दूसरी बीवी पसंद आई थी। दूसरी शादी मेरी पसंद से हुई थी, पहली मेरे वालिद की पसंद से आई थी, मगर फिर भी मैं दोनों को बराबर तवज्जो देता था। जब हमारे घर में अमन रहा और दोनों मिलकर रहने लगी तो मेरे वालिद भी अपना दिल साफ कर गए और दोनों को बेटियों वाला प्यार देने लगे। इस बात ने मेरे अंदर फ़ख्र का एहसास पैदा कर दिया था कि मैं बराबर हकूक़ देने वाला एक इंसाफ पसंद मर्द हूँ। और यही बात मुझे मेरी 2 खूबसूरत बीवियों से भी मुतमिन नहीं कर पाई और मैंने अपनी उन दोनों बीवियों के साथ 1 साल ही बमुश्किल गुजारा था कि मैं तीसरी शादी के लिए मचल उठा। मेरे वालिद मेरे दिल फेंक तबीयत से तंग हो चुका था। मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ मुझे एक कोलीग लड़की पसंद आ गई। वो मेरी हम उम्र और मुतल्लिका लड़की थी। मैंने वालिद से बात की कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। दूसरी शादी आसानी से हो जाने की वजह से मैं बहुत बाइतमाद हो चुका था। मेरी नज़र में ये कोई काबिल इतराज़ बात ना थी कि अगर मैं बीवियों को बराबर हकूक़ दे रहा था तो फिर मैं चाहे जितनी भी शादियाँ कर लेता जायज़ था। मेरी ये सोच मुझे मुतमिन रखती थी, मगर जब वालिद से तीसरी शादी की ख्वाहिश की तो वो ज़च हो गए। मेरे वालिद मुझसे बोले कि तुम आखिर कितनी शादियां करना चाहते हो? तुम्हारी 2 बीवियां खूबसूरत और बावफा हैं और घर में भी दिल लगाती हैं, वो तुम्हारे हर तरह की खिदमत करती हैं, फिर तुम तीसरी औरत घर में क्यों लाना चाहते हो? मेरे वालिद ने मुझे समझाने की कोशिश की कि ये तुम अपनी बीवियों के साथ नाइंसाफ़ी करोगे। जब उनमें कोई कमी नहीं है तो फिर तुम तीसरी बीवी क्यों ला रहे हो? मगर मैं कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे नहीं लगता था ये नाइंसाफ़ी है। मैंने इस बार भी ज़िद की थी और वालिद से कहा कि वो लड़की मेरे साथ दफ्तर में काम करती है, मैं जानता हूँ वो भी अच्छी लड़की है, मजबूर भी है, मैं उसे सहारा देना चाहता हूँ। वो लड़की मुतल्लिका थी और उसके माँ बाप हयात ना थे। वो अपने चचाओं के दर पर पड़ी थी और बहुत बुरे हालात देख रही थी। मेरे पास वालिद को देने की ये एक और वजह थी कि वो हालात की सताई हुई लड़की है जिसे मैं निकाह करके सुकून भरी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। हालांकि सच तो ये था कि इस बार भी मुझे लड़की पसंद आ गई थी और मैं उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था वो कैसे हालात से गुजर रही थी
میرے ارد گرد بہت سی لڑکیاں مشکل حالات سے گزر رہی تھی، مگر مجھے اسی کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ خوبصورت تھی اور میری نظر کو بھا گئی تھی۔ میں نے اپنے باپ سے بھی یہی کہا تھا کہ میں کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا، میں اس لڑکی کو سہارا دینا چاہتا ہوں اور وہ مجھے پسند آ گئی ہے تو میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میں خاموشی سے اپنے آفس میں اس لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا تو میری بیویاں اور میرا والد کبھی جان بھی نہ سکتے۔ میں نے اپنی بیویوں سے بھی یہی کہا تھا کہ اگر میں خاموشی سے نکاح کر لیتا تو وہ بے خبر رہتی اور کبھی مجھ سے باز پرس نہ کر پاتی، مگر میں انہیں سب سچ بتانا چاہتا تھا۔ میں اس بیوی کو بھی گھر لانا چاہتا تھا اور پہلے والی بیویوں کا بھی حق نہیں مارنا چاہتا تھا۔ میری بیویوں کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، وہ اسی عرصے میں میری ضدی طبیعت اور من مانی کرنے والی عادت سے وہ دونوں بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ مجھ سے بحث کرنے کا نقصان ان کو ہی ہوتا، انہیں خوف تھا کہ میں واقعی چھپ کر نکاح نہ کر بیٹھوں۔ وہ اسی خوف کی وجہ سے خاموش ہو گئی اور میرے والد نے بھی ہر بار کی طرح میری ضد کے آگے ہار مان لی، مگر اب میرے والد مجھ سے بیزار ہو چکے تھے، مگر میں اپنی عزت پر قائم رہا اور تیسری شادی کر کے اس لڑکی کو بھی گھر لے آیا تھا۔ میری بیوی نہ جانے میری پیٹھ پیچھے آپس میں کیسے رہتی تھی، مگر میرے سامنے تینوں فرما برداری کا مظاہرہ کرتی تھی۔ میرا مزاج قدرے غسیلا تھا اور میں بالکل بھی کسی معاملے میں کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ سنبھل کر رہتی تھی۔ کیونکہ وہ تینوں جیسے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی، وہاں طلاق کے بعد لڑکی کا میکے میں رہنا دشوار ہوتا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ میں بیویوں کو مجبور کر کے خود سکون سے جی رہا تھا۔ میں خود بھی ایسا ہی تھا، میں نے تینوں کو برابر حق دیا ہوا تھا اور تینوں کو برابر محبت دیتا تھا۔ میری تینوں بیویوں سے بچے بھی ہوئے تھے، مجھے کسی شے کی کمی نہیں رہی تھی اور میں اپنے بچوں کی سب ضروریات کا بذات خود خیال رکھتا تھا۔ میرے بچے صحت مند تھے اور خوبصورت بھی بہت تھے۔ میرے پاس مزید کسی شادی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جس مرد کو عورت کا شوق پڑ جائے وہ کبھی ایک عورت پر راضی نہیں رہتا۔ میرا بھی وہی حال ہو چکا تھا۔ میں اپنی صحت مند اور خوبصورت بیویوں کے باوجود تیسری شادی کر لی تھی۔ میں تینوں بیویوں کو بہت خوش رکھتا تھا، مگر کچھ وقت گزرا تو میرا باپ مجھ سے ناخوش رہنے لگا اور مجھے ہر وقت ایک ہی بات کہنے لگا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم ناانصاف ہو۔ میں حیران ہو جاتا کہ میں تو اپنی بیویوں کو پورا وقت دے رہا تھا اور میری بیویاں بھی مجھ سے خوش تھیں اور مجھے کبھی کوئی گلہ دیتی تھیں۔ میں تعجب میں مبتلا ہونے لگا، پھر آخر میرا باپ ایسا کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھ پر عذاب آئے گا؟ میرا باپ مجھے مزید کچھ بتاتا بھی نہیں تھا اور پھر اچانک ہی میں نے اپنے بوڑھے والد اور تینوں بیویوں کے سر پر دھماکہ کیا کہ میں چوتھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جملے نے ناشتے کے وقت سب گھر والوں کو سختہ زدہ کر دیا۔ میرے والد نے مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور بولے کہ اس بار تمہارے پاس کیا بہانہ ہے، تمہیں چوتھی لڑکی کہاں سے مل گئی؟ میں اپنے والد کی بات پر نظریں چرا گیا تھا۔ میں اپنے والد کو سچ کیا بتاتا کہ مجھے چوتھی شادی کا اچانک کیوں خیال آ گیا تھا۔ چند روز پہلے میں اپنے پرانے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم پرانے دوست 5-6 سال بعد ملے تھے۔ تب اچانک ایک دوست نے ہنستے ہوئے باقی سب کو میرے بارے میں بتایا کہ اس نے 3 شادیاں کی ہیں اور تینوں بیویاں جوان اور اس کی من پسند ہیں۔ میرے دوست اس بات پر حیران ہونے لگے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم 3 بیویاں کیسے سنبھال رہے ہو، جبکہ یہاں ہم سے ایک بیوی کے ہی اخراجات اور نخرے نہیں پورے ہوتے اور ہم ایک بیوی سے ہی جان بچانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ میرے سب دوست اس طرح کے مختلف سوالات کرنے لگے، جبکہ میں ان کی حیرت پر کہہ لگا رہا تھا اور ان سے بولا کہ میں تم سب کی طرح بزدل یا زن مرید نہیں ہوں، میں مرد ہوں، میں جانتا ہوں بیوی کو کیسے قابو کیا جاتا ہے، میں تینوں کو خوش رکھتا ہوں اور تینوں کے حقوق پورے کرتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کے سامنے غرور سے بول رہا تھا۔ میرے دوست مجھ سے متاثر ہوئے۔ تب ایک دوست نے اچانک ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم جیسے جیدار مردوں کو 4 شادیاں کرنی چاہیے، اسلام میں تو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ میں اس دوست کی بات پر چونک کر اس دوست کو دیکھنے لگا۔ ایک اور دوست نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بولے کہ کتنی ہی لڑکیاں جہیز کی وجہ سے یا غریب اور کم صورتی کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں، تم ایسی کسی لڑکی کو سہارا دو گے تو تمہیں ثواب بھی ہوگا اور تمہارے پاس تو پیسہ بھی ہے، تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ جہاں 3 بیویاں رہتی ہیں وہاں چوتھی بیوی بھی رہ لے گی۔ میں نہیں جان پایا تھا کہ میرے دوست مذاق کر رہے تھے یا سنجیدہ تھے، مگر میرے دماغ پر وہ بات چپک گئی تھی۔ میں سنجیدگی سے اس بات کو سوچنے لگا اور کچھ دن اسی بات پر روتا رہا۔ آخرکار میں اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ مجھے چوتھی شادی بھی کرنی چاہیے۔ میں نے یہ فیصلہ کرتے ہی اگلے روز ناشتے کے دوران ہی گھر والوں کے سر پر دھماکہ کیا۔ میرے والد مجھ سے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگے کہ چوتھی لڑکی کون ہے؟ میں نے اپنے والد کو اطمینان سے بتایا کہ اس بار میں لڑکی نہیں جانتا، بلکہ ابھی مجھے لڑکی ڈھونڈنی ہے۔
میری بات سب کو حیران کر گئی۔ میں نے اپنے والد کی حیرت پر انہیں بتایا کہ میں غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کی غربت اور جہیز کی وجہ سے شادی نہ ہو رہی ہو۔ میری بات پر میرے والد تمسخر سے ہنسنے لگے کہ تمہارے پاس اس بار بھی ایک مضبوط بہانہ ہے، تم نے ایک بار میرا مان رکھا، ایک بار اپنی پسند سے شادی کی اور پھر بے سہارا متعلقہ کو سہارا دیا۔ میرے والد کی باتوں پر میری بیویاں بھی سر جھکائے خفت زدہ سی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نہیں سمجھ پایا کہ وہ میری وجہ سے اتنی چپ تھیں یا میرے والد کی باتیں ان کو شرمندہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنے والد سے کہا یہ کوئی گناہ نہیں، نہ ہی میں جرم کر رہا ہوں، میری بیویاں راضی ہیں، میں نے ان کی حق تلفی نہیں کی، ان کو اچھا کھانا پینا مل رہا ہے تو ایک اور بیوی کے آ جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو پہلی بار میری بیویاں خاموش بیٹھی رہیں اور پھر اٹھ کر چلی گئیں۔ میری پہلی 2 بیویوں نے میری تیسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر اس بار تینوں بیویاں ڈکا چھپا احتجاج کر رہی تھی اور یہی بات مجھے غصہ دلا گئی تھی۔ میرے والد مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم اندھے ہو، تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں اپنے والد کی اس بات پر زچ ہو گیا، نہ جانے میرے والد کو ایسا کیا نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھے ہر وقت عذاب کا خوف دلاتے تھے۔ میرے سامنے تو میری بیویاں خوش تھیں اور ان کو اچھا کھانا پینا مل رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کبھی کبھی میری بیویاں مجھے اداس لگتی تھیں۔ میری پہلی بیوی اس بٹوارے پر اکثر گمسم سی لگتی تھی اور دوسری بیوی کو مان تھا کہ میں نے اسے پسند کیا ہے تو میں اسے سب سے زیادہ وقت دوں، مگر تیسری شادی کے بعد سے تینوں بیویاں ہی اجنبی سی لگتی تھیں اور میرے آگے جھک کر رہتی تھیں۔ مجھے کبھی کبھی اپنے بوڑھے باپ کی عذاب والی بات کی وجہ بھی یہی لگتی تھی۔ میں سمجھنے لگا کہ میرے والد کو میری بیویوں کی یہی بات پریشان کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے اللہ کے عذاب کا ڈروا دیتے تھے، مگر میں نہیں جان پایا تھا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ میں عقل والا ہو کر بھی اندھا ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کا وہ جملہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے والد سے ضد کی کہ میں ایک غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں اب بھی مرضی کا مالک ہوں اور دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں 4 بیویاں بھی برابری کے حقوق کے ساتھ رکھ سکتا ہوں، مگر میری بیویاں اس بار ناراض ہو رہی تھی۔ میں نے بیویوں کو صاف الفاظ میں جتا دیا کہ وہ مجھے شادی کے لیے روک نہیں سکتی۔ میں نے یہ حق گھر میں کسی کو نہیں دیا تھا کہ میرے فیصلوں میں رکاوٹ بنے۔ میرے بوڑھے والد بھی جب سے بوڑھے ہوئے تھے میرے کسی فیصلے کی راہ میں نہیں آتے تھے۔ میں نے ضد کی تو میری بیویاں چپ کی چپ ہو کر رہ گئیں اور میرے والد نے مجھے صاف کہہ دیا کہ تمہیں ضد ہی کرنی ہے تو اپنی مرضی سے کرو اور جہاں سے چاہے لڑکی ڈھونڈ لو۔ شاید میرے والد کو یہی لگا تھا کہ میں لڑکی نہیں ڈھونڈ سکوں گا۔ 3 بیویوں والے مرد کو کون اپنی جوان بیٹی دیتا، مگر میں پرعزم تھا کہ میں ہر حال میں چوتھی شادی کروں گا۔ میں نے دوست احباب سے بات کی تو سب مجھے حیرت سے دیکھتے جیسے میں پاگل ہوں۔ سب یہی بولتے تھے کہ تم پہلی 3 بیویوں والے ہو، تمہارے بچے بھی ہیں، تم کیوں چوتھی بیوی کی تلاش کر رہے ہو؟ لوگ مجھ پر حیران ہونے لگے۔ میں کسی کو ثواب کا بہانہ بھی کر بیٹھتا تو لوگ مجھے یہی کہتے کہ اگر ثواب کمانا ہے تو کسی لاوارث لڑکی کا جہیز دے دو یا غریب کو کھانا کھلا دو۔ مجھے مشورے ملنے لگے مگر میری چوتھی شادی کے لیے اب کوئی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دن بہ دن ضد میں آتا جا رہا تھا۔ آخر میری مراد بھر آئی تھی، مجھے غریب لڑکی مل گئی۔ میں ایک روز سبزی لے رہا تھا جب ریڑھی والے کی آنکھوں میں نمی محسوس کی۔ میں کوئی ایسا ہمدرد فطرت تو نہ تھا مگر اس روز مجھے اس ریڑھی والے بوڑھے کی نم آنکھیں عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی۔ میں نے بے اختیار اس سے اداسی کی وجہ پوچھی تو وہ اس سوال پر سسک پڑا، جیسے انتظار میں تھا کہ کوئی ہمدرد ملے تو دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ مجھے بتانے لگا کہ میری بڑی بیٹی کا جہیز کم ہونے کی وجہ سے شادی کے دن ہی سسرال والوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اب لوگ میری بیٹی پر باتیں بنا رہے ہیں کہ وہ عیب زدہ ہے۔ ہفتہ گزر چکا ہے اور سب ہم پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ذلت ہمیں مار ڈالے گی۔ وہ بوڑھا رو رہا تھا کہ اس کی آمدن اتنی ہی ہے کہ وہ اپنی بیمار بیوی اور 3 بیٹیوں کو پال رہا ہے۔ بڑی بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی ہے، اسے باقی 2 کی بھی فکر ہے۔ اسے خوف ہے کہ اس کی بیٹی اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ میں نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کیا تھا اور سبزی بیچنے والے بوڑھے سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جملہ اسے حیرت سے گنگ کر گیا۔ میں نے سنجیدگی سے اسے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، میری 3 بیویاں ہیں، بچے بھی ہیں، میری تینوں بیویاں بہت سلوک سے رہتی ہیں، اگر وہ چاہے تو میں اس کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بوڑھا یکدم خوش ہو گیا اور بولا کہ تم 3 بیویوں کو برابر حقوق دے سکتے ہو، اور اگر 3 عورتیں تمہارے گھر امن سے خوش رہتی ہیں تو پھر تم میری بیٹی کو بھی خوش رکھو گے۔ جس وجہ سے سب مجھے انکار کر رہے تھے، آج اسی وجہ سے وہ بوڑھا اپنی بیٹی دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جلد اس کی بیٹی کو بیانے آؤں گا، مجھے نہ جہیز چاہیے
اب مجھے کوئی دھوم دھام چاہیے۔ میری یہ چوتھی شادی تھی اور لڑکی کی شادی ایک بار ٹوٹ چکی تھی، دھوم دھام کی پرواہ بھی کسے تھی۔ وہ بڑا خوش ہو کر مجھے دعائیں دینے لگا۔ میں نے اسے اس کے گھر کا پتہ لیا اور اپنے گھر کا بھی پتہ دے دیا تاکہ وہ اپنی تسلی کر لے۔ میں نے گھر آ کر اس بوڑھے کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ میری بیویوں کی کیا کیفیت تھی، نہ مجھے اپنے بوڑھے والد کی بڑبڑاہٹیں روک سکی تھیں۔ میں خوش تھا کہ میں اس بار واقعی ایک غریب اور مجبور لڑکی کو سہارا دے رہا تھا۔ میں نے لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، نہ مجھے اس بات سے فرق پڑتا تھا۔ مجھے واقعی بوڑھے کی بھیگی آنکھیں افسردہ کر گئی تھی۔ میرے والد کو امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی مطلوبہ لڑکی ڈھونڈ لوں گا۔ وہ بیزار ہونے لگے۔ میں تو گھر والوں کو بتا کر مصروف ہو گیا، مگر ایک روز گھر آیا تو میری بیویاں چپ چپ سی تھیں اور میرے والد سوچ میں گم بیٹھے تھے۔ میں نے حیرت سے سب کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو والد نے بتایا کہ آج وہ بوڑھا سبزی بیچنے والا آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بوڑھا ان سے مل کر اور میرا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پیغام دے گیا تھا کہ میں کسی روز آ کر سادگی سے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر جاؤں۔ رشتہ طے ہو گیا تھا۔ مجھے تب بیویوں کی خاموشی کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ کوئی ایک مناسب دن طے کر لیں اور اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیا کہ دل صاف کر لو اور مجھے اجازت دے دو۔ میں نے کبھی تم تینوں کے درمیان فرق نہیں کیا، تو اس لڑکی کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے تو اس لڑکی کو دیکھا تک نہیں ہے، پھر اس کے آنے سے مجھ میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میری بیویاں بددل سی سر ہلا گئی۔ میں حیران تھا کہ میں اپنی بیویوں کو ان کا وقت ایمانداری سے دیتا تھا، پھر انہیں کیا بات مجھ سے اتنا ناراض کر رہی تھی، مگر میں ان کی اداسی کو خاطر میں نہیں لایا تھا اور چوتھی شادی بھی کر لی۔ شادی کے بعد چوتھی بیوی کو بیاہ کر لایا تو بیویوں کی اداسی مجھے پہلی بار محسوس ہوئی اور میں نے کمرے میں دلہن کے پاس جانے کی بجائے اپنی پہلی تینوں بیویوں کو ایک کمرے میں بلایا اور انہیں یقین دلانے لگا کہ ان چاروں کو برابر وقت دیا جائے گا، میں ان کی حق تلفی نہیں کروں گا، نہ ان کو نظر انداز کروں گا۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ ان کا جو مقام ہے وہ وہی رہے گا۔ میری تسلی دلانے پر وہ بظاہر مطمئن ہو گئی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ میں سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ بہت دیر بعد مجھے چوتھی بیوی کا خیال آیا۔ میں اس کے پاس کمرے میں گیا تو اسے دیکھ کر چونک گیا۔ میری ہدایت پر اس لڑکی کو صرف دلہن والا لباس پہنایا گیا تھا اور بہت ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ سانولی سلونی سی قبول صورت لڑکی تھی، مگر جو بات مجھے چونکا گئی تھی وہ اس کی عمر تھی۔ وہ بہت کم چھوٹی لڑکی لگ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا جیسے وہ بوڑھا پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اس کی بیٹی کی عمر بہت بڑی ہوگی، مگر وہ لڑکی تو کم عمر تھی۔ میں نے اس بیوی کو بھی یہی اطمینان دلایا کہ وہ پریشان نہ ہو، اس گھر میں اس کو ہر سکون ملے گا اور میں بھی اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ شادی کے بعد میں نے باقاعدہ دن رکھ لیے اور بالترتیب ہر رات اپنی ایک بیوی کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں سب کو پہلے کی طرح پورا وقت دے رہا تھا، مگر میری بیویوں کے چہروں پر مجھے سکون نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے میں لاپرواہ رہتا تھا اور اسی غم میں مبتلا رہتا تھا کہ میں بیویوں کو برابر حقوق دیتا ہوں، مگر میرے والد اب ہر وقت مجھے اٹھتے بیٹھتے یہی بات کرنے لگے تھے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم بے حس مرد ہو جو بیویوں کو ترساتا ہے، ان کا حق ادا نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں پہلے اپنے والد کی بات پر سر جھٹک دیا کرتا تھا، مگر اب حیران ہونے لگا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر کیوں میرے والد مجھے یہ بات کرنے لگے تھے۔ میں بیویوں کے چہرے پر بھی خاموشی دیکھتا تھا تو سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں بیویوں سے بار بار پوچھتا تھا کہ وہ ایسے اداس کیوں ہیں، مگر وہ مجھے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ ان کی نظر ایسی ہوتی تھی جیسے حیران ہوتی ہوں کہ کیا مجھے نہیں خبر، وہ ایسے گمسم سے کیوں ہیں۔ مجھے ان کی ایسی نظریں گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ میری چوتھی شادی کو بھی سال بھر گزر گیا تھا۔ میری چوتھی بیوی سے بھی بیٹی ہوگی، مگر دن بدن میری بیویوں کے چہرے کی رونق ختم ہوتی جا رہی تھی اور میں وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ ایسی وجہ جو میرے والد کو بھی نظر آتی تھی، بس ایک میں ہی انجان بنا ہوا تھا۔ ایک روز میں اچانک بے وقت گھر پہنچا اور چھپ کر چاروں بیویوں کو دیکھا تو جو انکشاف مجھ پر ہوا اس سے میرا کلیجہ پھٹنے والا ہو گیا۔ میں ساکت ہو گیا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی تھی، جبکہ مجھے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں جو سمجھتا تھا کہ بیویوں کو ان کے حقوق پورے دے رہا ہوں اور گھر میں ہر آسائش دی ہوئی ہے، اتنی بڑی کمی چھوڑ گیا تھا کہ احساس تک نہیں ہوا۔ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اپنے غرور سمیت اس میں سما جاؤں۔ مجھے اب خیال آنے لگا کہ کچھ عرصہ سے ہمارے گھر میں خاندان کا جو بھی فرد آتا، مجھے ایک ہی بات بولتے کہ تم نے 4 شادیاں تو کر لی، مگر بیویوں کو اچھے حال میں رکھنا نہیں آیا۔ میں اس بات کو کبھی سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اپنی بیویوں کی حالت دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں سب جان کر بھی اندیکھا کر رہا تھا۔ میں نے زندگی کی اتنی بڑی ضرورت کا خیال نہیں رکھا تھا۔ میں خود کو کامیاب انسان سمجھتا رہا تھا، مگر میں ناکام ترین انسان تھا۔ میں اپنے والد کے پاس گیا اور ان سے بولا کہ میں بے حس تھا، مگر انہوں نے بھی مجھے احساس نہیں دلایا۔
اور ڈکے چھپے الفاظ میں مجھے تنبیہ کرتے رہے۔ میرے والد تلخی سے بولے کہ میں اس بات کا یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک انسان زندگی کی اتنی اہم ضرورت سے انجان ہے اور یہ سمجھتا رہا کہ وہ سب حق ادا کر رہا ہے۔ میرے والد بولے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم جان بوجھ کر بیویوں کی سال میں رکھتے ہو۔ وہ بولے کہ مجھے تو شرم آتی تھی اپنی بہوؤں کو اس سال میں دیکھ کر، اس لیے تمہیں احساس دلاتا تھا۔ میں والد کی بات پر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ میری ندامت دیکھ کر میرے والد نے نرمی سے کہا کہ دیکھو، تم ہمیشہ سے حاکم فطرت رکھتے تھے۔ تم نے اپنی بیویوں کو ہمیشہ یہ باور کروایا کہ ہر طرح تمہاری مرضی سے ہوگا، ہر کام تمہاری مرضی سے ہوگا۔ تم نے شادیاں کرتے ہوئے بھی بیویوں کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی، ان سے اجازت بھی ایسے انداز سے مانگی جیسے انکار کی گنجائش باقی نہ ہو۔ تمہارے اس طرح کرتے رہنے سے تمہاری بیویاں خود کو زر خرید غلام سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتی۔ شوہر بیوی کے درمیان جو اعتماد کا اور مان کا رشتہ ہوتا ہے وہ تمہارے رویے اور ضد کی وجہ سے ختم ہونے لگا۔ اس لیے تمہاری اتنی بڑی ناانصافی کے باوجود تمہاری بیویوں نے تم سے کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ بھی یہی سمجھتی رہیں کہ تم انہیں اسی قابل سمجھتے ہو، اس لیے انہوں نے تمہارے پوچھنے پر بھی کبھی تمہیں کچھ بتانے کی ہمت نہیں کی۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ ناانصافی مزید نہ ہو تو اپنی غلطی کو آج ہی سدھار لو۔ اپنے والد کی بات پر میں چونک گیا۔ میرے والد مجھے سمجھا کر چلے گئے تو میں بھی بیویوں کا سامنا کرنے کی بجائے اٹھ کر گھر سے نکل گیا۔ میری نظروں میں اپنی بیویوں کے چہرے گھوم رہے تھے اور شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ان کے سامنے بھی میں کئی بار یہ غرور کر چکا تھا کہ میں ان کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی کہ کیسا احساس سے عاری انسان ہے جسے اپنی بیویوں کی حالت پر بھی شرم نہیں آتی۔ اس شام جب میں گھر پہنچا تو سامان سے لدا ہوا تھا۔ میرے بچے سو چکے تھے۔ میں نے اپنی بیویوں کو بلایا تو وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے شرمندگی سے ان کو دیکھا۔ ان کے لباس پھٹے پرانے تھے۔ جس روز وہ بیاہ کر آئی تھی اور جہیز میں جو کپڑا لاتی تھی آج تک اسی لباس میں گزارا کر رہی تھی۔ میں نے کبھی اپنی بیویوں کو نیا لباس خرید کر نہیں دیا تھا۔ آج میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک ساتھ بیٹھی نہایت خاموشی سے اپنے پھٹے ہوئے لباس جگہ جگہ سے سی رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ پیوند لگے لباس پہنے میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے شرمندگی سے ان چاروں سے معافی مانگی اور بولا کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی خوب خریداری کرتا رہا مگر عیدین پر بھی بیویوں کو خریداری کر کے نہیں دی۔ 4 بیویاں لا کر میں اپنے رشتے کو فرض کی طرح نبھاتا رہا۔ میرے پاس ان کے لیے اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ کبھی توجہ سے ان کا پہناوا دیکھتا۔ میں سب جان کر بھی انجان بنا رہا۔ میں نے اپنی کوتاہی کی معافی مانگی تو میری بیویاں اسی میں ہی راضی ہوگی۔ میں ان کے لیے بہترین جوتی کپڑوں کی خریداری کر کے لاتا تھا۔ میں نے وہ سامان ان کو پکڑایا، ان سے بولا کہ میں ان 4 کا محتاج ہوں۔ وہ میرا گھر سنبھالتی ہیں، میرے بچوں کو پالتی ہیں، وہ حق رکھتی ہیں کہ کسی بھی ضرورت کے لیے مجھے بول دیا کریں۔ کچھ مرد میرے جیسے لاپرواہ ہوتے ہیں تو ان کی بیویوں کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کا انہیں خود احساس دلائیں اور انہیں بتائیں کہ بیوی گھر کے برابر کی مالکن ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی۔ دوستو، آج کی سچی اور سبق آموز کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔